अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कैसे अदलिया को बीच मंझधार छोड़कर चले गए। यानी अपनी अदलिया, अपनी कम्युनिटी को उन्होंने उनका दिफा करने की बजाय बज़ाहिर वो भी पीठ दिखाकर हमें फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं, इंतहाई अहम अपडेट सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा साथ ही आपको यह बताएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंचेस का हिस्सा नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद इसकी तस्दीक कर दी है। ये क्या मामला है, ये भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इमरान खान ने अपने ऊपर हुए तशद्दुद के हवाले से तस्दीक की है। इस हवाले से इमरान खान की बहन अलीमा खान क्या कहती हैं, अहम तरीन तफसीलात ये भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। और साथ ही आपको बताएंगे कि लाहौर बल्कि पंजाब की वजीर आला, फार्म 47 की वजीर आला मरियम सफदर अवान ने हस्पताल में वो दाखिल क्यों हुई, इसके क्या अज़ाइम थे, इसके क्या मकासद थे और कैसे सख्त अवामी रद्द अमल के बाद मरियम सफदर अवान की जानिब से पाकिस्तान के एक मकामी हस्पताल में वो एडमिट हुई। इसके पीछे क्या राज है, क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज करते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी अपनी अदलिया को बीच मंझधार इस मुश्किल सूरत हाल में, जब अदलिया एक तूफान में फंसी हुई है और वो तूफान है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का, आईनी तरमीम और फिर उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, और जिस तरीके से गुज़श्ता रात कौमी असम्बली और सेनेट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूर करवाया गया, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हवाले से बिल मंजूर करवाया गया, और साथ ही एक बार फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून कमेटी को तब्दील करने का बिल मंजूर करवाया गया। इससे वाज़ेह होता है कि अदलिया एक बहुत बड़े तूफान में घिर चुकी है, एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है, बहरानी सूरत हाल है। और इस बहरानी सूरत हाल में जो अदलिया का जहाज़ है उसके कप्तान है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद किया। और उसके बाद ये मामला जब सारा आगे बढ़ने लगा तो उसमें अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये आई है कि 31 अक्टूबर को जब जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कमेटी तश्कील दी गई और जस्टिस अमीनुद्दीन की बजाय जस्टिस मुनीब अख्तर को उसमें शामिल किया गया था, तो फिर 31 अक्टूबर को इस हवाले से एक इजलास हुआ। और ये तमाम तर तफसीलात जो हैं ये सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और हसनात मलिक की जानिब से भी मंजर आम पर लाई गई हैं कि 31 अक्टूबर को होने वाले इजलास में इस बात का जो है वो इस पर डिस्कशन की गई, बहस की गई। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, दो जजेस जो अक्सरियती राय रखते थे, उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से ये कहा कि आप ये जो दरखास्तें हैं आईनी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, इन दरखास्तों को समात के लिए मुकर्रर करें। यानी 4 नवंबर को ये दरखास्तें मुकर्रर करने का जो मुतालबा है वो इन दो जजेस की जानिब से कमेटी इजलास में किया गया। और 4 नवंबर यानी पीर का दिन बनता था जो गुजर चुका है, और इस दिन को अगर ये दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर हो जाती तो यकीनन इससे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात को धचका ज़रूर लगता। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जिनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी कि वो इस बहरानी सूरत हाल में अदलिया का दिफा करेंगे, अदलिया की जो उनका अदलिया का जो एक क्राइसिस चल रहा है अदालती अमूर के अंदर, हसास इदारों और इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत वाला मामला, उसको भी टेकअप करेंगे और इस सारे मामले को एक बेहतर अंदाज में शायद मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ अब ये नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी भी बज़ाहिर अपनी ही अदलिया, अपने ही ब्रदर जजेस के साथ धोखा कर चुके हैं। और इस धोखे की वजह मैंने जैसा कि आपको बताई कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में समात के लिए मुकर्रर नहीं की। और इससे हमें ये झलक नजर आती है कि आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की अदलिया मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के रहम करम पर जाने वाली है। अदलिया की आज़ादी का जो तसव्वुर आईन पाकिस्तान में मौजूद है वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता, तबाह होता दिखाई दे रहा है। और इसमें बाहर से तो हमले हो ही रहे हैं अदलिया के ऊपर, लेकिन अदलिया के अंदर भी कुछ ऐसे बरादरान यूसुफ मौजूद हैं जो अपने ही साथी जजेस, अपने ही भाइयों को इस हाल में
جو ہے وہ چھوڑنے والے اور ان کے ساتھ یہ سلوک کرنے میں ان کا بھی کردار ہے۔ بہرحال جب تاریخ لکھی جائے گی تو پھر ان سب کرداروں کو بھی مکمل طور پر قوم کے سامنے، عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے ان کے چہروں سے بھی نقاب نوچے جائیں گے۔ تو یہ ایک انتہائی بڑی اپڈیٹ ہے کہ 2 ججز جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کمیٹی کا حصہ تھے، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا، لیکن چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے وہ درخواستیں مقرر نہیں کی۔ تو یہ ایک بریکنگ نیوز کہہ لیں اس کو، ایک بہت بڑی خبر، ایک بہت بڑا اس کو بریک تھرو کہیں یا اس کو جو بھی افسوسناک صورتحال کہیں، جو مرضی آپ اس کو نام دیں، لیکن یہ اس وقت پاکستان کی عدلیہ کے اندر، پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے اندر یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد سینئر ترین جج ہیں، انہوں نے اس بات کا اب واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے بعد جو آئینی بینچ بنیں گے، کانسٹیٹیوشنل بینچز، ان کا وہ حصہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ بات کی گئی، اور جسٹس منصور علی شاہ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران وکیل کی جو دلیل تھی اس پر یہ جواب دیا۔ جب وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا، ایک مدعا اٹھایا گیا کہ یہ جو معاملہ، جو کیس اس وقت عدالت کے سامنے زیر سماعت ہے، یہ کیس بھی آئینی بینچ کے سامنے یہ بھیجا جانا چاہیے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ سارے مقدمات آئینی بینچز میں لے کر نہ جائیں، کچھ مقدمات ہمارے پاس بھی رہنے دیں۔ اور وکیل کی جانب سے یہ 2 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل احمد عباسی شامل تھے، اور اس کیس میں یہ نظر ثانی کے حوالے سے وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ابھی زیر التوا ہے، جو نظر ثانی ہے اس کیس کی وہ زیر التوا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ اس کیس میں کوئی آئینی یا قانونی سوال موجود نہیں ہے، سارے مقدمات آئینی بینچز کے سامنے لے کر نہ جائیں۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کچھ مقدمات ہمارے پاس بھی رہنے دیں، اور اس کے بعد عدالت نے سوئی نادرن کے زائد بلنگ سے متعلق جو کیس تھا اس کو نمٹا دیا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ زیر التوا نظر ثانی کیس میں درخواست گزار سوال اٹھا سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جب اس کیس کی سماعت کے دوران یہ وکیل کی بات پر یہ آبزرویشن دی کہ سارے مقدمات جو ہیں وہ آئینی بینچز کے سامنے لے کر نہ جائیں، کچھ مقدمات ہمارے سامنے بھی رہنے دیں، تو اس سے یہ واضح تاثر ملتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو بھی شاید یا تو پیغام پہنچایا جا چکا ہے یا ان کو بتایا جا چکا ہے کہ یو ول ناٹ بی پارٹ آف کانسٹیٹیوشنل بینچز، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ گفت و شنید تو ہوتی ہوگی، اور ویسے بھی جسٹس منصور علی شاہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر بھی ہیں، تو اس کا ایک باقاعدہ ایجنڈا بنتا ہے، ججز کے نام بھی ممبران کے ساتھ ڈسکس ہوئے ہوں گے، تو اس سے بھی جسٹس منصور علی شاہ اس انفارمیشن تک تو ان کی رسائی ہوگی کہ شاید وہ آئینی بینچز کا حصہ بھی نہیں بن رہے۔ اس وقت جو ایک تازہ ترین صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پہ جسٹس امین الدین ہی جو آئینی بینچز ہیں اس کے سربراہ ہوں گے، اور اس میں ایسے ججز کو شامل کیا جائے گا جن سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت خوش ہوگی، اور اس کے بعد یہ ججز جو ہیں یہ آئینی مقدمات اور آئینی اور قانونی جو معاملات یا سوالات رکھنے والے مقدمات ہوں گے ان کی سماعت کیا کریں گے۔ میں نے کچھ دن پہلے جسٹس امین الدین کے حوالے سے ایک مکمل ویڈیو کی تھی اور کہا تھا کہ 8 ایسے مقدمات ہیں، 8 ایسے مقدمات جس میں جسٹس امین الدین یا تو ان کا حصہ رہے یا پھر انہوں نے اس کے حوالے سے فیصلے دیے جو براہ راست مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور ان مقدمات کے فیصلوں میں جسٹس امین الدین کا شامل ہونا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جو آئینی بینچ بنے گا ممکنہ طور پہ وہ یا تو جسٹس امین الدین اس کے سربراہ ہوں گے، اور اب جیسا میں نے کہا کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی بھی اپنے ساتھی ججز کے ساتھ، اپنی عدلیہ کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں، اور انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے سے وہ انکار کر چکے ہیں، درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں کی۔ تو اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی بھی آئینی بینچز کی سربراہی کے حوالے سے فیورٹ جج بن چکے ہیں۔ دوسرے سینئر ترین جج جسٹس امین الدین ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل ہو سکتے ہیں، جسٹس محمد علی مظہر بھی جو آئینی بینچز ہیں اس کا حصہ ممکنہ طور پر سندھ کے ممبر کے طور پہ بن سکتے ہیں،
اور پھر خیبر پختونخوا میں اگر جائیں تو جسٹس مسرت ہلالی یا پھر جسٹس مظہر عالم میاں خیل ممکنہ طور پہ ان آئینی بینچز کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بظاہر ہمیں آئینی بینچ 5 رکنی آئینی بینچ بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر جسٹس یحییٰ افریدی اپنے عدلیہ کے ساتھ اپنے ججز بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو شاید پھر جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا نام بھی آئینی بینچز کے لیے زیر غور نہ لایا جاتا، لیکن جب وفاقی حکومت جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس پاکستان بنا سکتی ہے تو پھر جسٹس یحییٰ افریدی کو جوڈیشل یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں ان کا سربراہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک جو ایک ہمیں ایک صورتحال نظر آتی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ 2 ہاٹ فیوریٹ اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں، چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو آئینی بینچز کے پریزائڈنگ جج ہو سکتے ہیں، سربراہ ہو سکتے ہیں، اور دوسرے جسٹس امین الدین، یہ بھی آئینی بینچز کے پریزائڈنگ جج تعینات ہونے کے حوالے سے اس وقت فیوریٹ پوزیشن جو ہے وہ اختیار کر چکے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کل جب جوڈیشل کمیشن کا آج اجلاس ہوگا تو پھر اس میں یہ ساری صورتحال واضح ہوگی۔ 5 نومبر دن 2 بجے جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس ہوگا، اس حوالے سے جو بھی اہم پیش رفت ہوگی، جو بھی فیصلے اس اجلاس میں ہوں گے وہ تمام تر تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں، اور ان کی جیل میں موجودگی کے حوالے سے یہ خبر سب سے پہلے 19 اکتوبر کو صاحبزادہ حامد رضا نے یہ خبر سامنے وہ لے کے آئے تھے جب انہوں نے عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں حامد رضا کی جانب سے عمران خان سے یہ سوال کیا گیا تھا، اور انہوں نے عمران خان سے یہ کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان سے پوچھا کہ کیا آپ کو فزیکل ٹارچر کیا گیا ہے، کیا آپ پر جسمانی تشدد کیا گیا ہے، جس پر عمران خان نے کہا کہ حامد یہ کیوں پوچھ رہے ہو، جس پر حامد رضا صاحب نے کہا کہ بعض افواہیں ہیں، لوگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر عمران خان نے کہا کہ فزیکل ٹارچر نہیں کیا گیا، مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے۔ تو اب اس کی تصدیق جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور عمران خان کی بہن علیمہ خان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر عاصم نے بتایا کہ عمران خان کا فزیکل جو مسل میس ہے وہ پہلے سے کم ہے، یعنی انہوں نے یہ اس بات کی ایک طرح سے تصدیق کی ہے کہ عمران خان کو فزیکلی نہیں، جسمانی طور پر نہیں، بلکہ ذہنی یا مینٹلی ان کو ٹارچر کیا گیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کیا کہتی ہیں ذرا یہ سن لیں، اس سے آپ کو مزید صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ایمس کی میڈیکل ٹیم کے ساتھ ان کا معائنہ کیا، ہماری ملاقات ان سے ہوئی جب وہ باہر جا رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے اب، اور صرف انہوں نے یہ نوٹ کیا کیونکہ وہ آپ کو ان کے ہمارے عمران خان کے پرانے اور فیملی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کا فزیکل جو مسل میس ہے وہ کم ہوا ہے، اور یقیناً یہی نتیجہ ہونا تھا جو انہوں نے 3 ہفتے عمران خان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فزیکلی نہیں مارا، لیکن ایک 7x10 کے سیل میں، چکی کے سیل کے اندر آپ 10 دن کسی کو بند کر دیں، جو کہ آپ کے جو جیل ہے اس کے قانون کے خلاف ہے، تو یہ ہیومن رائٹس ابیوز میں آتا ہے۔ ان کو اس کمرے میں بند رکھا، 5 دن ان کے پاس بجلی نہیں دی، یہ مینٹل ٹارچر کے لیے کر رہے تھے۔ یہ دنیا کے عالمی نظام کے خلاف بھی ہے، پاکستان کے نظام کے خلاف بھی ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ انہوں نے ٹارچر کیا۔ تو یہ دیکھیں کہ علیمہ خان صاحبہ ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان کا جو مسل میس ہے یا ان کے جو پٹھے ہیں، ان کو اگر آپ یوں سادہ الفاظ میں کہا جائے تو وہ پہلے کی نسبت کافی کم یا کمزور ہو چکے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر 3 اکتوبر سے لے کے 19 اکتوبر تک یعنی 16 روز کے درمیان عمران خان کو اڈیالہ جیل میں فزیکلی تو نہیں لیکن مینٹلی یا ذہنی طور پر ان کو ضرور ٹارچر کیا گیا، ان کی بجلی بند رکھی گئی، ان کو کمرے میں بند کر دیا گیا، ان کو واک نہیں کرنے دی گئی، ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی گئی، ان کو ٹی وی فراہم نہیں کیا گیا، ان کو اخبار نہیں دیا گیا، یہ ساری سہولیات لے لی گئی۔ ان کے جو مشقتی تھے یا ان کا جو باورچی تھا جو ان کو کھانا تیار کر کے دیتا تھا، اس کو بھی شاید اس کے ساتھ اس کو بھی ادھر عمران خان کی طرف آنے سے روک دیا گیا۔ تو اس طرح عمران خان کو مکمل طور پر قید تنہائی میں رکھ کر ذہنی اذیت پہنچائی گئی،
تاکہ عمران خان کو توڑا جا سکے، سمجھوتے پر مجبور کیا جا سکے، لیکن عمران خان اس کے باوجود جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مریم صفدر آوان اچانک نواز شریف جو میڈیکل ہاسپٹل تھا غالباً اس کے اندر یہ ان کو داخل کروایا گیا، ان کے گلے کا انفیکشن تھا۔ اچانک یہ خبر آئی کہ مریم صفدر آوان گلے کے انفیکشن کے باعث ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا کہ مریم صفدر آوان کو ان کے ڈاکٹر نے بیرون ملک سفر کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کسی شخص کا گلا خراب ہو، اس کے گلے میں تکلیف ہو، تو کیا اس کو ڈاکٹر بیرون ملک کا سفر کرنے سے یا ہوائی سفر کرنے سے روک سکتے ہیں؟ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ بظاہر ایسے تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے مریم صفدر آوان بہت زیادہ علیل ہے، بیمار ہیں، ان سے بولا تک نہیں جا رہا، ان کی آواز مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، ان کے زخم گلے کا انفیکشن اس حد تک بڑھ چکا ہے۔ حالانکہ 2 روز پیچھے چلے جائیں، عمران خان کے خلاف انتہائی زہریلی تقریر انہوں نے کی، اور اس تقریر میں بھی وہ عمران خان کے حوالے سے ایسی باتیں کرتی رہی جو شاید عمومی حالات میں میڈیا کے اوپر وہ چلائی ہی نہ جائیں۔ بہرحال اگر مریم صفدر آوان صاحبہ کا اتنے عرصے سے گلا خراب تھا، ان کے گلے میں شدید انفیکشن تھا، تو پھر وہ تقریریں کیسے کرتی تھیں؟ وہ کیسے مختلف تقریبات کے دوران تقریر کرتے ہوئے عمران خان پر یا دیگر جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان پر تقریر کرتی تھی؟ جس شخص کا گلا خراب ہو، اس کو بولنے میں مشکل ہو، تکلیف ہوتی ہو، کیا وہ اس طرح 30 منٹ 40 منٹ کی تقریر کر سکتا ہے؟ کیا وہ غیر ضروری سیاسی بیانات دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے؟ میرے خیال میں یہ صرف بیرون ملک جانے کا جو ہے وہ ایک بہانہ ہے، اور شریف خاندان کو چاہیے کہ یہ اس تاثر کو زائل کرے کہ جب انہوں نے بیرون ملک جانا ہوتا ہے تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب عوام کے اندر یہ رائے پائی جانے لگی ہے کہ کیا شریف خاندان کا بیرون ملک یا لندن جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیمار ہو، یا بیماری کے بغیر بھی وہ بیرون ملک یا لندن کا سفر کر سکتے ہیں؟ تو یہ اب دیکھیں نا کہ عوام کے اندر آپ کا مذاق بن جاتا ہے، آپ ایک جو ہے وہ لافنگ سٹاک بن کے رہ جاتے ہیں، اور عوام آپ کا تمسخر اڑاتی ہے، مذاق اڑاتی ہے، آپ کے اوپر ٹھٹھے لگائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ عوام کو یا لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے عوام پھر آپ کی بات پر یقین نہیں کرتی۔ وہ گڈریے والی آپ نے کہانی سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، کہ وہ کہتا تھا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، اور پھر ایک دن لوگ اس کی مدد کو آتے تو وہ آگے سے شیر نہیں ہوتا تھا، وہ ہنستا تھا، اور لوگ اس پر غصہ کرتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ پھر ایک دن اس نے پکارا، شیر آ گیا، لیکن اس دن اچانک واقعی شیر آ گیا، لیکن لوگ اس کا مذاق سمجھ کر نہ آئے، اور اس کے بعد اس کی بھیڑ بکریاں اور سارا اس کا جو ریوڑ تھا اس کو شیر جو ہے وہ کھا گیا۔ تو جب لوگ شام کو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ساری تباہی تھی۔ تو یہاں پر مسلم لیگ نون کے لیے بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایسے اب یہ لگتا ہے کہ لوگ اب ان کی بیماریوں کا یقین کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مریم صفدر آوان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ وہ بیرون ملک گلے کا علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس جو عوامی رد عمل تھا، سخت تنقید ہو رہی تھی، اس سے بچنے کے لیے، اس اثر کو، اس تنقید کو زائل کرنے کے لیے یہ شاید ڈرامہ کیا گیا کہ مریم صفدر آوان کو اچانک پاکستان کے ہی ایک مقامی ہسپتال میں داخل کروایا گیا، اور کہا گیا دیکھیں جی ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کا بیرون ملک جانا ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی اب چونکہ جو یہ ساری کاروائی ہوئی ہے آرمی چیف یا سروسز چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے، یا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں ایک نئی ترمیم کے حوالے سے، اس کے بعد شاید مسلم لیگ نون بھی اپنے مستقبل کے حوالے سے شدید خدشات کا اظہار کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے غالباً 10 نومبر کو شہباز شریف صاحب بھی سعودی عرب کے دورے پہ جائیں گے، نواز شریف صاحب پہلے لندن میں ہیں، مریم بھی لندن جا رہی ہیں، تو بظاہر ایسے لگتا ہے آصف زرداری صاحب بھی دبئی میں موجود ہے، تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ حکمران جماعتیں باہر جا کر آپس میں مشاورت کر رہی ہیں، اور اس ساری صورتحال سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان کو بھی کچھ نہیں ملا، جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا وہ سب کچھ وہ سارا میلہ لوٹ کے وہ لے گئے، بدنامی حکومتی سیاسی جماعتوں کے حصے میں آئی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ایک عضو معطل بن چکی ہے، اور جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج دن 2 بجے ہوگا، اس اجلاس کی بھی اب کوئی اہمیت اور وقت نہیں رہ گئی، وہ بھی ایک خانہ پوری کے لیے رہ چکا ہے، اور جو چیزیں ہونا ہے وہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں، اور یہ محض ایک رسمی کاروائی ہوگی جس کے دوران ان چیزوں کو ایک
قانونی راستے کے ذریعے مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو میرے خیال میں شاید اس سیاست کے اندر مسلم لیگ نون بھی حالات و واقعات کو بھانپ چکی ہے، اسی وجہ سے نواز شریف صاحب قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے آخری روز بیرون ملک فرار ہو گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ واپس آتے ہیں یا نہیں، اور مریم بھی بیرون ملک جائیں تو پھر وہ بھی واپس آتی ہے یا نہیں۔ ابھی آنے والے حالات و واقعات کے حوالے سے بہت جلد یہ ساری صورتحال بھی کلیئر ہو جائے گی۔ اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔